बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हमारा उन्वान है इस्लाम में खुशी और गमी का तसव्वुर। ये तसव्वुर एक्चुअली है क्या? इंसान को अल्लाह की नेमतें मुयस्सर आ जाएं तो इंसान खुशी का इजहार करता है और उस इजहार को फिर आगे फर्दर जाके कन्वर्ट किया जाता है कि वो अल्लाह का शुक्र बजा लाता है कि अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा फजल है, तूने मुझे ये इन नेमतों से नवाजा है। अगर उसके अंदर ये शुक्र के जज्बात नहीं पैदा होते तो फिर उस खुशी की जो अप्रोच है वो क्या है, उसकी लाइफ क्या है, इसके ऊपर भी आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह की दी हुई नेमतों के ऊपर वो शुक्र बजा लाता है तो फिर उस सूरत के अंदर उसकी लाइफ कहाँ तक जाती है, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जब कभी उसको कोई गम मुयस्सर आता है, कोई उसको कारोबार में नुकसान हो गया, कोई उसका अपना दुनिया से चला गया, या उसको वो किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया, तो उस बीमारी की कैफियत क्या होनी चाहिए, उस गम की कैफियत क्या होनी चाहिए एक मुसलमान की, इसके ऊपर जो इसका इस्लामिक कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर इसके दीगर पहलू हैं उनको भी प्रोग्राम के अंदर तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात इस मौजूद के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा साहब का। आप सीनियर नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब। आप चेयरमैन हैं कुल मसालिक उलमा और मशाइख बोर्ड के। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद नवाज अंसारी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं सबसे पहले सर आपसे ही आगाज करना चाहूँगा, और अगर इस्लाम में खुशी और गमी के तसव्वुर को हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये इस्लाम क्या खुशी और गमी का तसव्वुर देता है। मैं फिर आगे जाके इसके मगरिबी कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन पहले हम इस्लाम के खुशी और गमी के तसव्वुर के ऊपर मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इंसान की ज़िंदगी के अंदर खुशी भी होती है और गम भी है। इंसान इन्हीं अशिया का मुरक्कब है और ज़िंदगी के अंदर चलते हुए अब उसकी अपनी पैदाइश से लेकर और उसकी गौर तक जाने तक ये मुख्तलिफ वाक़े वक्त आते रहते हैं कि जब इंसान को खुशी मिलती है या उसको कोई गम पहुँचता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। यहाँ पर जिनको लोग कहा कि आजमाएंगे हम तुम्हें जानों से, मालों के नुकसान से, फलों के नुकसान से तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें भूख और खौफ से आजमाया जाएगा, और फिर बशारत है सब्र करने वालों के लिए। खुशी के बारे में भी इसी बात को इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत होती है उस पर जो आदमी इस बात का इतराफ़ करता है कि ये अल्लाह की जानिब से है, मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वो कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का इनाम उसको मिलता है खुशी की शक्ल के अंदर। तो उसके बारे में फिर यह है कि उसको पे शुक्र अदा करना है। वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, इंसान जो शुक्र करता है वो अपने लिए करता है, यानी उसका फायदा अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात तो बेनियाज है, उसको तो कुछ इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसान की अपनी ज़रूरत है कि उसको वो शुक्र करेगा तो फिर उसका पैगाम यह है कि लाइन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम, अब मैं तुम्हें बेपनाह खुशियां दूंगा, तुम्हारी मुसर्रतों में इजाफा करूंगा, तुम्हारे रिज्क में इजाफा करूंगा, तुम्हारे लिए तुम शुक्र का कलमा कहोगे और मेरी तरफ से रहमतों की बारिश होगी। ये वो तस्वुर है कि जो दिया। और जो रमज़ानुल मुबारक के तारुफ करवाया गया है सूरह अल बकरा में 183 से लेकर 185 तक आयात में, उनके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तकवा पैदा हो, वला तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह की उस नेमत हिदायत पर उसकी किबरियाई बयान किए जाए, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम्हारे अंदर शुक्र पैदा हो। तो ये रमज़ान शुक्र पैदा करता है। ये रमज़ान जो है ये खुशियों के ऊपर, अल्लाह की नेमतों पे, जब नेमतें कुछ वक्त के लिए हमसे अलहदा होती हैं, यानी हम सहरी से लेकर इफ्तारी तक जिस चीज से रुकते हैं वो हराम नहीं है, रिस्क हलाल से रोका जाता है।
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رزق حلال کی کتنی اہمیت ہے اور رزق حرام کتنا وبال ہے انسان کے لیے۔ تو یہ رزق حلال کی تربیت جو ہے یہ رمضان میں، تاکہ شکر کا کلمہ پیدا ہو، شکر انسان کی زبان سے نکلے تو یہ خوشی ہے، اور غم کے لیے پھر صبر ہے، یعنی شکر اور صبر۔ اور روزہ یہ دونوں چیزیں سکھاتا ہے، وہ صبر بھی سکھاتا ہے، اپنے بھوک پہ صبر، اپنی پیاس پہ صبر، اپنی خواہشات پہ صبر، اپنی زبان پہ صبر، اپنی نظر پہ صبر، اپنے کانوں پہ، سماعتوں پہ۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلام کا خوشی اور غم کا تصور ہے۔ اس میں اور بے شمار پہلو ہیں جس پہ آگے چل کے بات کریں گے، لیکن یہ کہ بنیادی کنسیپٹ یہ ہے کہ شکر اور صبر یہ دونوں کے ساتھ جو انسان مرکب ہوتا ہے اس کے لیے پھر یہ، اور پھر رمضان المبارک بھی ہماری اس میں مدد کرتا ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، کیا خوشی کی کیفیت سب مسلمانوں کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے؟ جب وہ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کی جو نعمتیں ان کو میسر ہوتی ہیں، وہ ان کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ کیا وہ ایک طرح ہی کی خوشی کی کیفیات ہیں اور وہ نعمتیں ہیں، یا ہر آدمی کے لیے وہ ویری کرتی ہیں؟ آپ اس کے اوپر کس طرح سے روشنی ڈالیں گے؟ جی، ڈاکٹر ارسلان صاحب، محترم راچا صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کو خوشی اور صبر کے حوالے سے اور ماہ رمضان کے روزے کے حوالے سے باہم جو تعلق ہے اس پہ اظہار فرما رہے تھے اور آگاہ کر رہے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جب تمہیں میری طرف سے کوئی نعمت میسر آئے تو پھر تم اس پر اکٹھے ہو کر خوشی مناؤ۔ اب خوشی اور مسرت یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک اجتماعی، ایک انفرادی۔ انفرادی خوشی کا تعلق بھی انسان کو اسلام رہنمائی دیتے ہوئے موقع دیتا ہے، جیسے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ام فرحتان، پیچھے قرآن میں کہا فلیفرحوا، رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا فرحتان، دو فرحتیں ہیں، دو خوشیاں ہیں عند الافطار۔ ایک جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اور ثم عند لقاء الرحمن، پھر قیامت کے دن جب اللہ اسے اپنی ملاقات سے شرف بخشے گا تو روزہ دار کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کی خوشیوں پہ آپ کریم نے پابندی نہیں لگائی۔ مولانا سید جعفر شاہ صاحب پرواری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی معروف زمانہ کتاب لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول خدا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے جا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، تو کچھ بچیاں اور بچے اور خواتین وہ ایک جتھے کی صورت میں آ رہے تھے، ایک دوسرے سے اٹکلیاں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرے رسول کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں، اٹکلیاں کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی ایک گرجدار آواز میں، زوردار آواز میں جب ان کو ڈانٹا وہ سارے سہم گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ڈاکٹر صاحب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جملہ ارشاد فرمایا عمر تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تو لوگوں کی خوشیاں چھین لے؟ یہ شادی کی تقریب سے آ رہے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا ان کا فطرتی حق ہے۔ اور پھر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف پلٹے اور انہیں پیار اور محبت دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس وقت تک آگے قدم نہیں رکھوں گا جب تک میں ان کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں۔ تو آپ کریم نے ان کو اجازت دی کہ آپ خوشی کا اظہار کریں، پھر وہ بچے اور خواتین آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی تبسم فرمایا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام خوشی پر پابندی عائد نہیں کرتا، بلکہ جہاں اس کو کوئی نعمت میسر آئے تو اس پہ وہ انفرادی طور پر بھی خوشی کا اظہار کرے، اور اجتماعی طور پر بھی جیسے اللہ نے حکم دیا کہ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا خوشی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے یا سب کے لیے یکساں ہوتا ہے؟ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، آپ ان کو جب پا لیتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں یقینی طور پر،
تو نعمتوں کا ملنا وہ ہر آدمی کے لیے مختلف ہے یا ایک ہی طرح کی کیفیات ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو جو خوشی ہے نا جی اس کا تعلق اجتماعی بھی ہے اور انفرادی بھی ہے. دوسرا یہ کہ اس کا تعلق روح سے ہے. جب آپ کو ملنے والی چیز آپ کی روح کو سکون دیتی ہے تو آپ اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. مطلب ہر وہ آزاد ہوا اور 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے اور 23 ستمبر سعودی عرب کی آزادی کا دن ہے. اب پورا سعودیہ سج جاتا ہے پرچموں سے اور جھنڈیوں سے اور وہ اپنے یوم آزادی کو جس خوشی اور مسرت سے مناتے ہیں. ہم 14 اگست کو جس طرح خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں تو اس طرح ہر ملنے والی نعمت وہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے. انفرادی ملتی ہے تو آپ انفرادی طور پر اس کی خوشی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کریں. اور اجتماعی طور پر یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز ایسی بانٹیں جس سے رشتہ اخوت پروان چڑھے. یعنی آپ کو ملنے والی ہر وہ نعمت جس کے حصول کے بعد آپ کو اطمینان مل جائے, سکون مل جائے, روح کو سکون ملے تو وہ خوشی کہلاتی ہے. وہ اس میں اگر ایک غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی, اس کو 2 وقت کی روٹی میسر آ گئی ہے تو وہ اس کے لیے خوشی کے لمحات ہیں. اگر ایک بے گھر کو گھر مل گیا ہے تو یقیناً اس کے لیے خوشی کے لمحات ہیں. لیکن ایک امیر آدمی جس کے پاس دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے کھانے پینے کی نعمت سے محروم ہو گیا ہے, تو اگر اس کو وہ نعمت میسر آ گئی ہے تو وہ اس کے لیے خوشی کے لمحات. میں آپ اس سے پہلے کہ محترم حق نواز انصاری صاحب کی طرف آپ چلیں, میں اتنا کروں جی کہ آج بھی آپ دیکھیں اپنا میر علی میں ہمارے 6 افواج پاکستان کے جوان شہید ہو گئے. ان میں 4 سولجر ہیں, ایک کیپٹن ہے, ایک کرنل ہے. اب بظاہر یہ 2 کیفیتوں کا ایک واقعہ ہے. خاندان کے لیے بہت بڑا غم بھی ہے مگر اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرح کا لفظ استعمال کیا. فرمایا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل. ان شہداء کو میں جب اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں, اللہ نے کہا کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ رزق دیا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ. گویا فرح و مسرت یہ وہ نعمت باری تعالیٰ ہے کہ رب کائنات ان محسنین قوم کو جو شہداء ہیں, وہ شہداء افواج پاکستان ہوں یا مجرموں کا تعاقب کرتے ہوئے شہداء پولیس ہوں, جو اپنی قوم کا پہرا دیتے ہوئے اپنی جان سے گزر جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو عطا کرتے ہیں اس کو بھی رب قرآن میں مسرت اور خوشی سے بالکل دے رہے ہیں. سر میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا. سر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کس طرح سے منائی ہے, سیلیبریٹ کی ہے, اس کے آج کے جو ہمارے طریقے رائج ہیں وہ طریقے جو ہیں وہ سنت کے کتنا قریب ہے, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اہل بیت نے, صحابہ نے خوشی کی جو منائی ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی لائف کتنی ہے, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا. سب سے پہلے تو آپ کے پلیٹ فارم کا شکریہ کہ ماہ مبارک رمضان کے موقع پر ایک اچھے موضوع پر ناظرین کی خدمت میں کچھ آراء پیش کی جائیں. ہمارے احباب نے بہت خوبصورت انداز میں موضوع کو مطرح کیا ہے. چند ایک چیزیں میں اضافہ کرنے کے لیے عرض کروں گا کہ دین اسلام کا خوشی کے حوالے سے ایک تو جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک تو انفرادی خوشی ہے جو ہر فرد کی گھریلو طور پر ہو سکتی ہے, بیٹے کی شادی پہ خوشی ہوتی ہے, ولادتوں پہ خوشی ہوتی ہے. خود دین کسی معاشرے کی خوشی کو آپس میں انسجام کرتا ہے, خوشی جڑی ہوئی ہے. یعنی ایسا معاشرہ کہ جو عدالت سے بھرپور ہو تو وہ معاشرہ خوشحال ہوگا, وہاں خوشی معاشرتی سطح پہ ہوگی. اور اسی طرح جیسے ایک دفعہ کہ انسان کو خود کچھ ملے اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اس سے خوشی ہوتی ہے. لیکن ایک دفعہ انسان کی خوشی کا معاملہ جیسے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں نظر آتا ہے. بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ امیر المؤمنین کسی سفر سے جب واپس تشریف لائے, جب آپ گھر پہنچے ہیں سید کائنات علیہ السلام سے پہنچنے کے بعد پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے گھر میں, بتایا کہ 3 دن سے فاقہ ہے, نہیں ہے. آپ اس وقت باہر نکلے ہیں اور گرمیوں کا موسم تھا, جا کے کہیں سے قرض لیا ہے اور جو کا کچھ اناج کا حصہ لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے. راستے میں اللہ کے نبی کے صحابی حضرت مقداد, ان سے ملاقات ہوئی.
تو مقداد بھی اس وقت باہر تھے، تو امیر المومنین سے مقداد نے اپنی مجبوری بتائی کہ وہ کس وجہ سے باہر ہیں. ان کے گھر میں بھی فاقے تھے اور وہ گھر جا نہیں پا رہے تھے. تو مولا علی علیہ السلام نے اپنا جو کا اناج کا جو ذخیرہ تھا وہ مقداد کے حوالے کر دیا. کہا کہ یہ آپ لے کے گھر جائیں، آپ اپنے بچوں کی طرف جائیں، اور خود خالی ہاتھ گھر واپس لوٹے. جب آپ خالی ہاتھ آئے، سید کائنات علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ خالی ہاتھ ہیں. تو مولا نے کہا کہ بی بی میں نے اناج لے کے آ رہا تھا، لیکن راستے میں مقداد سے ملاقات ہوئی، وہ زیادہ مجبور تھے تو ان کو دے دیا. تو جناب سیدہ نے کہا کہ یا علی، اگر آپ میرے گھر وہ اناج لے کے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے برائے خدا میں دے دیا ہے. یعنی دینے پر خوش ہونا. ایک تو نا ملنے پہ خوشی تو سب کی ہے، لیکن جو ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاں دیکھتے ہیں کہ وہ رائے خدا میں دینے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ایک اور نکتہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کی خوشی اور غمی اس انسان کی اپنی فکری سطح کی بھی عکاسی کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان کسی چھوٹی بات پر اس کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے کوئی بڑا کام انجام پا جائے تو تب خوشی ہوتی ہے. جابر بن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. بصرہ کے شہر میں بصرہ کے گورنر نے جابر کو ایک آفر کی کہ جابر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بصرہ میں رہیں اور میں آپ کو یہاں پہ لیبارٹری بنا دوں، چونکہ کیمیا کے ماہر تھے، اور یہاں پہ لائبریری آپ کے لیے بنا دوں، اور پورے سلطنت میں سے اچھے ذہین افراد کو لے کے آؤں کہ جو یہاں پر آ کر آپ کی شاگردی اختیار کریں. تو نارملی اگر ہم دیکھیں تو ایک سائنٹسٹ کے لیے، ایک سائنسدان کے لیے اتنی ہی وسائل کافی ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اندر بیٹھ کے اپنا کام کریں. لیکن جابر نے وہاں پر بصرہ کے گورنر سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں خوشی سے کام کروں، تو میری خوشی لوگوں کی خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر بصرہ کے لوگ خوش ہوں گے، وہ آپ سے مطمئن ہوں گے، تب جا کر میں آپ کے اندر میں رہ کر کام کر سکتا ہوں. لیکن اگر یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ خوش نہ ہوں، عوام اگر خوش نہ ہوں، تو پھر میری اس کے ساتھ خوشی کا تعلق ذاتی نہیں بنتا. لہٰذا افراد کے لیے خوشی اور غمی کا تصور ان کی فکری سطح اور نظریاتی سطح کے مطابق ہوتا ہے. تو اسلام چاہتا ہے، جیسے کہ انبیاء نے بھی اسی عنوان سے کام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ٹیم سب نے، کہ معاشرے کو اس طرح بنایا جائے کہ پھر لوگوں کی ذاتی خوشیاں ہوں یا اجتماعی، وہ ایک خاص انداز کے ساتھ منائی جائیں. جیسے کہ آقا نے بیان کیا کہ شہادت کو اللہ نے خوشی کہا ہے، قرآن مجید میں ہے. اسی طرح نزول قرآن کو بھی خوشی کہا ہے کہ بھئی قرآن کے نازل ہونے پر صاحبان ایمان کو خوشی منانی چاہیے کہ ان کے لیے قرآن کا نزول ہوا ہے. اور اس کی اگر ڈیوریشن کی بات کریں تو انسان ظاہر ہے کہ خوشی کا ہو یا غمی کا عنوان، وہ اس کی کیفیت و شدت کے حساب سے ہے کہ ایک غم بعض لوگوں کے لیے بہت طویل ہو جاتا ہے، اور کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان جلدی فراموش کر دیتا ہے. تو خوشی کے لمحات بھی ایسے ہوتے ہیں. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کتنی دیر سیلیبریٹ کی، اور غم کو جو ہے اس کو کتنی دیر اس کا غم منانے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے؟ جی، ایک ہم اس میں جو آپ نے ذکر کیا تو امام باقر علیہ السلام، چھٹے امام کے والد ہمارے پانچویں امام ہیں. جب آپ کی وصیت آپ نے فرمائی اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو، تو آپ نے اپنے مال میں سے ایک بڑا حصہ مقرر کر دیا اور اپنے بیٹے چھٹے امام کو تاکید کی کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک عرصے تک منا کے مقام پہ، کہ جہاں پہ حج کے اختتام پر لوگ 3 دن قیام کرتے ہیں، وہاں پر میرا غم منایا جائے. یعنی اپنا غم منانے کے لیے خود آپ نے اپنے سرمایہ میں سے حصہ بھی مقرر فرمایا، اور ایک عرصے تک یعنی کئی سالوں تک یہ عمل وہاں پر انجام دیا گیا. تو اس میں کیفیت اور ڈیوریشن میرے خیال میں کہ وہ کسی شخصیت کی اہمیت پر اور قربانی یا کسی کے بھی غم کے معیار کو دیکھ کر اسی حساب سے ڈیوریشن دیکھا جا سکتا ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں گفتگو کو ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں خوشی اور غمی کا اسلامک تصور کیا ہے اس کے اوپر، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. میں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. سر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں خوشی سیلیبریٹ کون سی کرنی ہے، اس کا کوئی ہمیں تعین کر کے بتلایا، اور غم کو کون سا غم ہے جس کو انہوں نے غم قرار دیا ہے؟ کیونکہ آج کے دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہماری خوشی کے معیار کچھ اور ہیں، معاملات ہمارے کچھ اور ہیں. ہم
کہ ان چیزوں غیر ضروری چیزوں پہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جن کا شاید شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو کوئی لسٹ موجود ہے سر خوشی اور غم کی دونوں کی؟ دیکھیں نا، خوشی جو ہے وہ اللہ کی رضا کا نام ہے. اللہ راضی ہو گیا جس بات پہ وہ خوشی ہے. یعنی سب سے بڑی خوشی تو انسان کی یہی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، وہ ایسا عمل کرے کہ جس سے رب راضی ہو جائے، جس سے رب کی خوشنودی. ایک آدمی نماز بر وقت ادا کر لیتا ہے، اس کا دل شکر سے بھر جاتا ہے، یہی بہت بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آج کی میں نے نمازیں جو ہے وہ ادا کر لیں. یا اسی طرح کوئی آدمی اپنا حق، کسی کا حق اس پر ہے، وہ اس کو ادا کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے. اس طرح کی خوشیاں ہیں جو قرآن پاک نے بھی بیان کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. ایک اور انداز ہے، 2-3 اصول بھی بیان کرتی ہے تاکہ انسانوں کو خوشی اور غم کا ایک پیمانہ مل جائے. مثلا یہ کہ یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے رہو اور دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس پہ لمحہ لمحہ خوشی ملتی ہے جب آدمی یہ دیکھتا ہے، اور شکر کے کلمات نکلتے ہیں جب آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے تو گھر ملا ہوا ہے، اپنا گھر ہے میرا، وہ فلاں ہے کہ اس کے پاس کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے. پھر جو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے وہ اس کی خوشی کا پیمانہ یہ ہے کہ جی لوگوں کو تو یہ کرائے کا بھی میسر نہیں ہے، وہ جھونپڑوں میں رہ رہے ہیں. پھر جھونپڑے میں رہنے والے کے لیے بھی ہے کہ فٹ پاتھوں پہ بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو گویا کہ یہ ہر مرحلہ انسان کے لیے ایک اطمینان اور خوشی کا ذریعہ جو ہے وہ بنتا ہے. آج کے دور سے خوشی کو ہم اگر کمپیریزن کریں، وہ خوشیاں جو سیرت سے ہمیں ملتی ہیں، جو اللہ نے کلام پاک کے اندر بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں، اور آج کے دور کی خوشیاں، ان دونوں کو ہم کس طرح سے آپس میں جوڑ سکتے ہیں؟ لیکن جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں وہ کسی کی بھی قوم کی اجتماعی خوشی کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں دیکھا کہ وہ جو یہود یا پہلے انصار نے ہی بیان کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم کچھ دن مناتے تھے جس میں ہم اپنا خوشی کا اظہار کرتے تھے، یا کھیل کود ہوتے تھے، یا ایک دوسرے کے ساتھ فخر وغیرہ کے جذبات ہوتے تھے، یا تماشا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے 2 بہتر دن نہ دے دوں. تو وہاں پہ پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی. گویا کہ جو خوشی ہے اس ساری خوشی کو ایک لحاظ سے، ایک طرح سے اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اس کو کر دیا کہ جب تم نماز کے لیے نکلو گے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہوئے نکلو گے. یعنی خوشی بھی ہے، اچھے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، اچھے کھانے بھی، اور آپ جا بھی رہے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اور زبان پر اللہ کی کبریائی کی. یہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا عید کے شکل میں یا عید الاضحیٰ کے شکل میں یہ بات بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں غم بھی بے پناہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا خود پیدا ہوئے تو یتیمی کے عالم میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے دادا محترم کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت ابو طالب کا، اور اسی طرح سے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ چیز ہے کہ یہ سارے غموں میں اور بھی جتنے آپ کی زندگی سوائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اولاد میں سے آپ کی زندگی کے اندر ہی لوگ جو ہے وہ آپ سے جدا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے معاملے میں غم کی یہ کیفیت پہ، شدت کی غم کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو کو بہنے کو تو آپ نے کہا کہ یہ فطرت ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے. آپ نے اس غم کا اظہار بھی کیا، لیکن جو معروف طریقے تھے عرب کے اندر کہ غم اور نوح کرنے والی پیشہ ور عورتیں آتی تھیں اور وہ کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بجائے یہ ہے کہ 3 دن تک
गम की कैफियत के अंदर रह कर उनके लिए, घर वालों के लिए, यानी 3 दिन तक आप अपने अमूर मुअत्तल कर दें और उस गम की कैफियत में हाँ, और जो भी आपकी रूटीन है। यानी गम को अगर हम देखें तो गम सिर्फ वही है, अगर आपके किसी प्यारे करीबी अजीज का दुनिया से चले जाना, ये एक गम है जिसको बकायदा तौर पर शरीयत में हमें जाती है। जैसे मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू है, आपको खौफ से भी आजमाया जाता है, आपको भूख से भी, ये सारे गम हैं। लेकिन इसका इख्तिताम यह है कि वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों को, और साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर जब उन पर मुसीबत पड़ जाती है तो अपने अकीदे का इजहार करते हैं कि हम भी अल्लाह के लिए हैं, जो चीज चली गई वो भी अल्लाह के लिए। मुफ्ती साहब, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि हमारे 90% जो गम होते हैं वो बेजा तवक्कुआत की वजह से, गैर जरूरी नजरियात पालने की वजह से, गैर जरूरी ख्वाहिशात पालने की वजह से, वो जब हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं उतरती, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, तो फिर हम वो गम ले लेते हैं। तो 90% पोर्शन है उसका। तो हजरत, ये गैर जरूरी ख्वाहिशात का पालना, ये इसका मतलब है शरीयत ने इसको मना किया है, क्योंकि ये आपको बिला वजह गैर जरूरी तौर पर गम की तरफ मुब्तला कर देते हैं, और गम की कैफियत में आ जाने का मतलब है कि आप फिर शुक्र बजा नहीं ला रहे। इस नुक्ते के ऊपर रोशनी डालिएगा। डॉक्टर साहब, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आखिरी 2 सूरतें हैं ना जी, उनमें जो एक पनाह मांगी गई है, उसमें से एक वो भी है जिससे युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, ये वसवसा जहाँ बदगुमानी की सूरत में भी आता है, वहाँ खुशगुमानी की सूरत में भी है। और ये वो तखय्युल, वो सोच, वो तफक्कुरात जो इंसान अपने लिए पैदा करता है, दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता करता है, और जब उसकी उम्मीदें वो टूट जाती हैं तो यकीनन उससे वो, जैसे कि एक बड़ी मशहूर डॉक्टर साहब रिवायत है कि अंसारी साहब के एक शख्स अपने ख्यालों का महल बनाता है और होता मजदूर है, तो उसने एक टीन घी का सर पे उठाया होता है और कहता है कि मुझे इससे मजदूरी मिलेगी, मैं उससे मुर्गी लूंगा, मुर्गी अंडे देगी, फिर मैं वो अंडे मुर्गी के नीचे रखूंगा, फिर वो कई मुर्गियां हो जाएंगी, फिर मैं बेचूंगा, फिर मैं एक बकरी लूंगा, फिर बकरी बच्चे पैदा करेगी, और फिर वो बकरियां बेचकर मैं एक भैंस ले लूंगा, फिर भैंस लूंगा तो फिर मेरा एक घर बसने की उम्मीदें वाबस्ता हो जाएंगी, और फिर मुझे लोग रिश्ता देंगे, मेरा एक घर बन जाएगा। इतने में उसको ठेडा लगता है। ठेडा लगता है तो वो गिर पड़ता है, गिरता है तो जो मालिक होता है साथ चल रहा होता है, कहता है तूने मेरा घी गिरा दिया। वो कहता है तेरा घी गिरा, मेरा सब कुछ ही गिर गया। उसने कहा क्यों, तेरा क्या गिरा? उसने कहा मेरी मुर्गियां मर गई, मेरी बकरियां मर गई, मेरी भैंस मर गई, मेरी आने वाली बीवी भाग गई। उसने कहा वो तू तो मेरा मजदूर था और तू वो टीन उठाया जा रहा था, ये सब कुछ क्या? तो वो आपकी बात आती है जो आपने कहा ना कि उम्मीदें इंसान अपने अंदर बना लेता है, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो फिर वो जिस गम का शिकार होता है, तो उसी को शेख चिल्ली का आ गया जी। तो जनाब, ये हम हर आदमी जो है ना वो शेख चिल्ली के ख्वाबो ख्याल में माल्लात बनाता है और उसके माल्लात टूटते हैं तो फिर वो परेशान होता है। इसलिए मैं कि तुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम उन ख्वाहिशात से बचो जिन ख्वाहिशात की तकमील तुम्हारे बस में नहीं। अल्लाह, जब वो तुम्हारे बस में नहीं है तो फिर वो तुम्हारे लिए एक हुज़न का, गम का बायस बनेगी। और जहाँ तक हुज़न का ताल्लुक है, गम का ताल्लुक है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बे कायनात ने कई एक जगह पर लफ्ज़ हुज़न ही इरशाद फरमाया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा जब गारे सौर में क़याम करते हैं और दुश्मन सुराका की सूरत में आप करीम के ताक़ुब में आ पहुंचता है, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर नहायत गमगीन कैफियत में आंसू बहा रहे हैं। तो रब्बे कायनात की तरफ से ये मुजदा जहाँ फिजा आता है, महबूब इसे कहिए, सानी यस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, ला गम न करो। ऐ सिद्दीक़, एक मैं हूं, एक तू है, और तीसरा हमारे साथ खुदा है। और फिर इसी तरह रब्बे कायनात ने अपने दोस्तों के बारे में भी सब कहा कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई उनको गम होगा, न ही उनको कोई खौफ होगा, वो मैदान क़यामत में साहिबान रहमत बारी ताला में मौजूद होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और अलामा साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, इंसानी जिंदगी के अंदर जो खुशी और गमी के जो असरात मुरतब होते हैं इंसानी जिंदगी को तब्दील करने में, मैं चाहूंगा उन असरात के ऊपर आप रोशनी डालें। जी, इंसान अगर खुद जैसे इब्तिला का उन्वान जो है खुशी हो या गमी,
سورہ فجر کی آیت کے مطابق پروردگار کی آزمائشیں نعمتوں کے دینے کے ساتھ بھی ہیں اور محروم کرنے کے ساتھ بھی ہیں، دونوں ابتلا ہیں، کہ جیسے کچھ ملنے پہ ابھی آزمائش ہے، انسان اگر خوش ہے تب بھی ایک آزمائش ہے کہ اس خوشی کا اظہار کس انداز سے کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بعض اوقات ایسے انسان، بہت ساری تاریخ کے اندر چیزیں، بہت ساری شخصیات موجود ہیں کہ کسی غم کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے راہ راست کی طرف آ گئے، متوجہ ہو گئے، اور انسان اپنے ان بہت سارے اعمال و افکار کے جو خراب تھے ان سے باہر نکل آئے۔ اسی طرح خوشی کا عنوان بھی اسی عنوان سے ہے کہ اگر انسان کو کوئی ایسی نعمت نصیب ہوتی ہے کہ جس کی وہ آرزو رکھتا تھا، جس کی وہ پروردگار سے التجا کرتا تھا، تو جیسا کہ خود تمنا کرنے کے بارے میں آپ نے بھی جو کہا کہ بہت ساری غمی اور خوشی کی وجوہات میں انسان کی توقعات بھی، تو سورہ نساء کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تاکید کی ہے کہ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کی تمنا مت کیا کرو، بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، لوگوں کے پاس موجود چیزوں کی تمنا مت کرو۔ یعنی اس میں انسان جب ان تمناؤں کے پیچھے لگتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں غم آتا ہے، پھر انسان مغموم ہوتا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت نقطہ کسی حکایت کے اندر نقل ہوا کہ وہ انہوں نے استعمال کیا گروہ 99 والا گروپ۔ بالکل ٹھیک۔ ایک بادشاہ بڑا اپنے اس میں غمگین تھا، یہ سوچ کے غمگین تھا کہ میری بادشاہت چھوٹی ہے، ساتھ والے ملک کی بادشاہت زیادہ بڑی ہے۔ اپنے باورچی خانے کے قریب سے گزرا تو اس کا باورچی گنگنا رہا تھا، خوشحال تھا۔ اس نے باورچی کو دیکھا تو خوش تھا، حیران ہوا، کہا تم خوش ہو؟ باورچی کہتے بادشاہ سلامت، بہترین، بہت خوش ہوں۔ کہا کیوں خوش ہو؟ کہتے بیوی بچے ہیں، گھر ہے، آپ کے ہاں کام کرتا ہوں، سب کچھ بہترین چل رہا ہے۔ تو بادشاہ کو حیرانگی ہوئی، وزیر سے پوچھا کہ یہ خوش ہے اور ہم خوش نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ہم 99 والے گروپ کے لوگ ہیں، وہ نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں اور آپ اپنی زندگی کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہمارے پاس جو نہیں ہے اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر انسان اپنی زندگی کو اس نظر سے دیکھے کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے تو پھر اس کی زندگی خوشی سے بھرے گی، وہ مایوسی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور جو آپ نے پوچھا بھی، اس کو میں جوڑ کے یہاں پہ ایک جملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، تو قرآن کی کافی جگہوں پہ پروردگار نے کہا کہ وہ بے ساختہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور خدا اس کی پکار پر اس کی اس مصیبت کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب نتیجہ اس کے بعد ہے، آیا جس خلوص کے ساتھ تکلیف کے وقت اللہ کو پکارا تھا، خدا سے اس مشکل کے دور کرنے کی فریاد کی تھی، آیا اس کے دور کرنے کے بعد بھی خدا کے ساتھ اتنا ہی مخلص ہے، اتنا ہی خدا کے ساتھ اس کا رابطہ باقی ہے، یا یہ کہ بس صرف مصیبت کے وقت تو خدا کو یاد کرے لیکن خوشی کے وقت بھول جائے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک نقطہ اور عرض کر کے میں تمام کروں کہ خود آپ نے بھی جو ایک سوال کیا تھا کہ آیا دین میں رہنمائی کی ہوئی ہے خوشی منانے کے انداز پہ، تو جیسے ہمارے معاشرے میں ایک خوشی کا موقع شادی کا موقع ہے، ہم یہ تاریخ میں دیکھتے ہیں، سیرت کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رخصتی کے موقع پر جب آپ کی وہ بارات چلی ہے تو اللہ کے نبی نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اور جتنے اصحاب جو لوگ شامل تھے بارات میں سب نے تکبیر بلند کی۔ اس کے بعد نکاح کے موقع پر، رخصتی کے موقع پر تکبیر بلند کرنا سنت، یعنی ہمارے پاس ایک روش موجود ہے۔ اب جو اس کے بجائے جو ہلڑ بازی کرے یا چیخنا چلانا والا موضوع جو ہے، اس کے بجائے شریعت نے، سیرت نے آپ کو خوشی منانے کے انداز پر ایک بھرپور رہنمائی کی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، مجھے ایک بریک پہ جانا، میں بریک سے واپس آتا ہوں، تو پھر میں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سوال ہے کہ خوشی کیا انسان خود حاصل کر سکتا ہے، خرید کے خوشی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اور پریشانیاں تو طے شدہ ہے کہ انسان ان کو خود سے نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی پریشانی آئے، تو پھر پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کا مقصود پریشانیاں دے کر انسان کو راہ راست پر لانا ہے؟ اس کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج فیضان رمضان پروگرام کے اندر ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں خوشی اور غم کے تصور کے اوپر۔ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پریشانیاں کیوں آتی ہیں سر؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کیا خوشی خود سے حاصل کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے پریشانی آتی ہے اللہ پر ایمان پہ کمزوری کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ جتنا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے
اللہ کو انسان اپنے قریب سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو اتنا ہی انسان مطمئن رہتا ہے۔ وہ جو ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ کا ذکر نہ ہو، اور ذکر سے مراد کچھ چیزیں یا تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے، نماز بھی ذکر ہے کہ میں صلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، قرآن بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو زندگی مرکب ہوتی ہے، اس میں پھر غم انسان کو ڈپریشن میں اور ٹینشن میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ غم کے ساتھ آتے ہی انسان کا رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے کہ کچھ مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے، کوئی میرا رب مجھ سے ناراض ہے، انسان اس کی طرف لوٹتا ہے یا اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن سر غم کا جو تعلق ہے وہ تو انسانیت کا تعلق ہے نا، سارے انسانوں کے اوپر آتا ہے۔ اسلام کی قید سے بالا تر دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ایون وہ بھی غم میں مبتلا ہوتا ہے جو خدا کو بھی نہیں مانتا، تو ان کی کیفیت اور ہماری کیفیت دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ دونوں میں فرق ہے نا، یہی تو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اللہ پہ ایمان بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی غم آنے سے بے قابو نہیں ہو جاتے، کپڑے نہیں پھاڑتے، دوسروں کو لان تان نہیں کرتے، مینٹل ہسپتال تک نہیں پہنچتے، یا آپ دیکھیں کہ ویسٹ کے اندر ذہنی مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کرتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ وہ اسلام، کوئی اسلام کو ماننے والا، دین پہ چلنے والا، وہ یہ نہیں کرے گا۔ اللہ پہ جس کا یقین ہوتا ہے وہ غم کے اندر بھی صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ ٹالسٹائی نے ایک چھوٹی سی کہانی سی لکھی کہ ایک باورچی خانے میں ایک چڑیا جو ہے وہ دانا چگ رہی تھی، تو اچانک اس کو یہ ہوا کہ ایک بلا اس پہ چھپٹنے کے لیے تیار ہے، اور وہ سہم گئی اور ایک خوف زدہ ہو گئی، لیکن ذرا سی دیر میں اس کے ذہن میں آیا کہ ایک چیز میرے پاس ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس پر ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ لمحے میں اڑی اور روشن دان پہ بیٹھ کے باہر نکل گئی۔ یہ بات جو ہے وہ کہ انسان کے پاس دعا کے پر ہوتے ہیں، انسان کے پاس توکل کے پر ہوتے ہیں، انسان غموں کی کیفیت سے فوری نکل سکتا ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان مضبوط ہو اور وہ دعا کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے، تو اس کی کیفیت۔ پھر سر کیا خوشی کو بھی ہم اپنی مرضی سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جتنا آپ، یعنی ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے خوشی مل رہی ہے، تو دیکھیں ایک آدمی کو صدقہ کرتے ہوئے خوشی مل رہی ہے، تو نہیں جا سکتی۔ خوشی کو خریدنے کا اور کوئی طریقے نہیں ہے، یعنی جتنا آپ اللہ کی رضا کے راستے پہ چلتے ہیں وہ خوشی آپ کو ملتی ہے۔ پیسے ہاں خرچ کریں، یہ جو ہے خریدنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو آپ کو خوشی ملے گی۔ دوسروں کو غم میں دیکھیں تو اس کا غم کو دور کرنے کے لیے آپ ذریعہ بن جائیں تو آپ کو خوشی ملے گی۔ یہ ہے، یہ کوئی بازاروں سے یا سپر سٹوروں سے نہیں ملنی جہاں کے خوشی کہ آپ نے کسی، الٹیمیٹلی اس کا تعلق روحانی تسکین کے ساتھ ہے، سکون قلب آپ کو حاصل ہوگا بالکل آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ مضبوط کریں گے۔ مفتی صاحب، مرد اور عورت کا رویہ خوشی اور غمی کے اظہار میں مختلف کیوں ہوتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، رب کائنات نے فرمایا کہ مردوں کو ہم نے قوت بخشی ہے عورتوں پر۔ عورت چونکہ صنف نازک ہے، عورت رقیق القلب ہے، مرد اس کے بدلے میں خود کائنات بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے وہ قوی ہے، وہ اعصابی طور پر بھی قوی ہے، وہ دل کے طور پر بھی قوی ہے، جبکہ عورت اعصابی طور پر بھی کمزور ہے اور اس کا دل بھی کمزور ہے۔ اور اسلام نے جو عورتوں کو قبرستان جانے منع کیا، ابتدائے اسلام میں یہی ہوتا تھا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ باقاعدہ نوحہ کرنے والی عورتیں جو پروفیشنل تھی وہ لائی جاتی تھیں اور وہ نوحہ کرتی تھیں اور فغاں کرتی تھیں۔ تو یہی شہداء کی میتوں کے ساتھ جب مسلمان عورتوں نے جانا شروع کیا تو وہ آؤ فغاں کی صورت میں جب مسلمانوں کو اس اذیت میں مبتلا کفار دیکھتے تو وہ ٹھٹا اڑاتے اور تمسخر کرتے، تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ عورت چونکہ اظہار غم میں بے بس ہو جاتی ہے
اور مرد جو ہے وہ اظہار غم میں ایک حدود اور پیمانے کے اندر رہتا ہے، اس لیے اچھا غم میں بھی بے بس ہو جاتی ہے اور خوشی کا اظہار بھی وہ مرد سے ہو جاتی ہے۔ خوشی کا اظہار تو مولانا اشرف تھانوی صاحب علیہ رحمہ نے جو حکیم الامت کہلائے، اور ان کی کتاب ہے التکشف عن مہمات التصوف، تصوف کی مہمات جو ہیں وہ کس طرح عقدہ کشا ہوتی ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ طاہرہ پہنچے تو اہل مدینہ نے جس خوشی کا اظہار کیا وہ رقص کی صورت میں کیا تھا، اور اس رقص کی کیفیت وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے ہاتھ فضا میں بلند تھے اور ایک پاؤں پیچھے کو تھا اور اس کی ایڑی اٹھی ہوئی تھی اور اگلا پاؤں پورا زمین پہ لگا ہوا تھا، تو یہ کیفیت آپ بنا کر دیکھیں نا، تو یہ جس کو آپ پنجابی میں دھمال کہتے ہیں ہے نا، یہ کیفیت تھی، وہ حضور کے گرد خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور نبی کریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اور پھر اسی طرح قبیلہ بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر طلع البدر علینا جیسا وہ شورائے آفاق استقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وجد آفرین جو نعت پڑی وہ آج تک اہل ایمان کو یعنی جلا بخشتی چلی آ رہی ہے۔ تو اسلام کے اندر خوشی اور غمی کی کیفیت جو ہے نا، اس کے من جملہ ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ہر اس خوشی کو ہر اس انداز میں منانے کی اجازت دیتا ہے جس میں وقار انسانیت داؤ پر نہ لگے۔ اسلام ہر اس غم کو اپنے انداز میں منانے کی اجازت دیتا ہے جس میں انسانیت کا وقار پامال نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہوگا، میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اور آخر کے اندر علامہ صاحب ایک انتہائی اہم نقطہ کہ غم انسان کو کیا کمزور کر دیتے ہیں اور کیا ان کو بطور ڈھال نہیں لینا چاہیے کہ آپ ان کو تجربے کی طور پر تو لیں اور ان کو ڈھال کے طور پر لیں، نہ کہ ان کی وجہ سے آپ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں۔ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی دیکھیے گا، غم یا جو بھی جس غم کی جو وجوہات ہوتی ہیں، مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے انسان غمگین ہے، تو یہ دو میں سے ایک بات ہے۔ بالخصوص اگر صاحبان ایمان کی اگر ہم بات کریں، صاحبان ایمان پر آنے والی مصیبت یا تکلیف دو میں سے ایک وجہ ہے، یا یہ ہے کہ کسی گناہ کی سزا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر مصیبت ہے، تکلیف ہے، یا دوسری صورت میں گناہ کی سزا نہیں ہے بلکہ پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے کہ جس کے بعد اس کا درجہ بلند ہوگا۔ یہ دونوں صورتوں میں اس کے لیے یہ ایک رحمت ہی ہے کہ اگر تو گناہ کی سزا ہے تو اس کا مطلب پروردگار عالم آخرت میں اس کو سزا سے بچانا چاہ رہا ہے، اور اگر آزمائش ہے تو یقیناً اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اب اس میں جو اس حوالے سے تجزیہ کیا جاتا ہے کہ ہم کیسے شناخت کر سکتے ہیں کہ جو مصیبت یا تکلیف ہم پر آئی ہے وہ ہمارے لیے کوئی سزا ہے یا ہماری آزمائش ہے۔ تو اس بارے میں بڑا خوبصورت انداز یہ ہے کہ انسان اگر یہ دیکھے کہ اس تکلیف اور آزمائش نے، اس مصیبت نے اسے پروردگار کے نزدیک کر دیا، اسے قرب الہی کے قریب کر دیا، تو یہ اس کی آزمائش ہے، اس کے لیے یہ غم، یہ جو تکلیف ہے، یہ اس کے لیے ایک اپرچونٹی بن گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ قرب الہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ باقی غموں کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر اگر انسان اس بات کو فراموش نہ کرے کہ حدیث قدسی کے مطابق کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ایسے قدرت مند پروردگار کے ہوتے ہوئے، اس کے وجود کے ہوتے ہوئے اگر انسان خود کو جوڑے پروردگار کے ساتھ، رجوع کرے پروردگار کی طرف، تو وہ ہر طرح کی مصیبت، غم سے نجات بھی پائے گا اور اس سے بہترین استفادہ کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر آنے والے غم کو بھی اللہ ہی کی طرف لے کے جائیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور خوشی کو بھی اللہ ہی کی طرف لے کے جائیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، تو یقیناً پھر غم کی شدت کو کم کرنے میں مدد ملے گی ہمیں، اور پھر ہمارا رجوع بھی اللہ کی طرف ہوگا اور اس غم سے نکلنے میں بھی ہمیں مدد ملے گی۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔